मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय। 17,000 वेबसाइट उनके लिए रिजर्व की गई, एक ऑल टाइम रिकॉर्ड। और ये पहली हिंदुस्तानी खातून थी जो 2003 में कैंस फेस्टिवल की जूरी में शामिल। फिर इसको फिल्म मिली दिल दोषी के सनम, जिसने इसको शोहरत की बुलंदियों पर भी पहुंचाया और जिसने दिल भी देना पड़ गया। प्रपोज सलमान खान ने किया था या ऐश्वर्या राय? इसका अफेयर ऋतिक रोशन के साथ भी मशहूर हुआ, लेकिन वो जो दबदबा था सलमान खान का, उस दबदबे से ऋतिक रोशन पीछे हट। सलमान खान जो था वो बर्दाश्त नहीं करता था। वो उसका रिजल्ट ये हुआ कि ऐश्वर्या राय को उस फिल्म से अलग कर दिया गया। जो वीर ज़ारा बनी उससे भी फिर ये अलग कर दी गई। तो यहाँ से फटा शुरू हो गया। वो जनाब पहुंच गया फ्लैट पर। वहाँ उसने दरवाजे को जोर जोर से पीटा कर दरवाजा खोलो, उसने दरवाजा नहीं खोला। सारा गुस्सा उस गाड़ी पर निकाला और उसकी गाड़ी को स्मैश कर दी। ऐश्वर्या राय ने अपने इंटरव्यू में खुद तस्लीम किया कि ये ऐसा हुआ था। इस दौरान एक और वाक़या होता है जिससे ऐश्वर्या राय ने बिल्कुल ही सलमान खान को फॉर एवर खैरबाद कह दिया। जब ऐश्वर्या राय ने सलमान खान के साथ ब्रेकअप किया तो सलमान खान का क्या रिएक्शन था? ऐश्वर्या राय को एक गाना मिला, उससे ऐश्वर्या राय अभिषेक के करीब आए। आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय के बारे में। सलमान खान के साथ ऐश्वर्या राय के ब्रेकअप की असल वजह क्या थी, वो मिस वर्ल्ड बनी कैसे और मिस वर्ल्ड बनने के बाद बॉलीवुड में कैसे कैसे छक्के मारे। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन क्या सच में अलहदा हो गए हैं या अभी भी साथ है, ये सब कुछ हमें बताया है नासिर अदीब ने। मेरा एम एक्टर्स एंड सुपरस्टार्स जो कि हमारे एसेट हैं उनकी लाइफ को डॉक्यूमेंट करना है, ताकि आप कभी भी उनका काम ना भूलें और उनकी लाइफ को मैं आपके सामने रखूं। मैं बहुत मेहनत और तहकीक के साथ आप सब लोगों की खिदमत में एक्टर्स की बायोग्राफीज लेकर हाजिर होती हूँ। और अगर आप समझते हैं कि मैं आप लोगों की जिंदगी में कोई वैल्यूएबल कंटेंट दे रही हूँ या आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आ रहा है तो हमारे सुनो पॉडकास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अस्सलामुअलैकुम नासिर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आप मुझे कुछ आज एक्स्ट्रा ठीक लग रही हैं। एक्स्ट्रा ठीक लग रही क्यों, है। इसकी क्या वजह है? बस मुझे ऐसा लगता है जैसे अभी आप स्कूल से उठ के मेरे पास आ गए। इससे पहले हम मुझे लगती थी मेरे सामने कोई मेरे होस्ट बैठी है या एंकर बैठा अच्छा, है। ऐसा लग रहा है कि कोई बच्ची बैठी हुई है। हाँ, ये ऐसा लग रहा है बिल्कुल। तो ये बच्ची आज आपका इम्तिहान लेने वाली, आज अपने उस्ताद का इम्तिहान लेंगी। मैं उस्ताद तो खैर नहीं हूँ आपको, लेकिन आप इम्तिहान लें, इम्तिहान में अल्लाह कामयाब करता है मुझे हमेशा, इस दफ़ा भी माशाल्लाह, कामयाब क्या करेगा। बात है, ये कॉन्फिडेंस मुझे जो है ना आपका बहुत पसंद है। थैंक यू वेरी मच। आज मैं जिस हस्ती के बारे में आज आपसे पूछने वाली हूँ वो नीली आंखें रखती हैं, मिस वर्ल्ड हैं, बॉलीवुड की महारानी ऐश्वर्या राय। उनके बारे में कुछ बताएं ना। अल्लाह अकबर। देखें जी, ऐश्वर्या राय के बारे में जो मेरे सामीन और मेरे हाजरीन और नाजरीन है वो तो यकीनन बहुत कुछ जानते होंगे, इसलिए कि मिस वर्ल्ड होना, ऐश्वर्या राय होना, हिंदुस्तान की लड़की होना और ख़ूबसूरत होना और फिल्म की एक्ट्रेस होना, ये सारी चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं आइडियंस को। लोगों ने यकीनन इसकी सारी फिल्में देख रखी होंगी और ये भी जानते होंगे कि ये बहुत अच्छी आर्टिस्ट है। ये भी जानते हैं कि वो मिस वर्ल्ड थी और ये भी जानते हैं वो खूबसूरत है। ये सब कुछ तो वो जानते हैं, सब जानते हैं बिल्कुल। मैं तो उन पहलुओं पे रोशनी डालता हूँ जो उनमें से अक्सरियत नहीं जानती होती, ताकि उनके अनटोल्ड स्टोरी उनको मिले। तो ऐश्वर्या राय के बारे में जब मैंने पढ़ा और खंगाला इसकी सारी हिस्ट्री को, और कुछ जब मैं 88 में गया तो उस वक्त भी इसका वो दौर चल रहा था और इसकी फिल्में चल रही थी, उरूज पे थी और मेरी सुभाष घई से भी मुलाकात हुई जिन्होंने ताल में इसको लिया था। तो काफ़ी बातों का पता चला और जो मैं बातें बताऊंगा वो मेरी अपनी नहीं है, वो हिंदुस्तान के अखबारों की, वहाँ टीवी चैनल्स की, वहाँ के लोगों की ऑथेंटिक और सही और सच्ची और खरी बातें हैं। मतलब आज कुछ हमें ऐसा पता चलने वाला है जो आम लोगों को पता नहीं है अक्सर। अब मेरा ख्याल है कि आम लोगों को नहीं पता होगा और आपको तो बिल्कुल नहीं पता, मुझे नहीं पता होगा, आप तो स्कूल से उठ के इधर आ गई ना। देखें जी, कर्नाटक एक रियासत है हिंदुस्तान की जी। और उसका एक बड़ा मशहूर शहर है मंगलोर, पत्नी उसको मंगलोर, पहले मैं तो बेंगलोर के नाम से जानता हूँ, हाँ जी। लेकिन हिंदुस्तानियों ने काफ़ी शहरों के नाम जो है अपने हिसाब से रख लिए। मसलन मद्रास का नाम चेन्नई रख लिया, अच्छा। बम्बई को मुंबई कर दिया, तो मेरे ख्याल में बेंगलोर को मैंगलोर कर दिया उन्होंने जी। तो बेंगलोर में ये पैदा हुई और 1 नवंबर 1973 को पैदा हुई। कृष्णा राय इसके वालिद का नाम था, वृंदा राय इनकी वालदा का नाम था। अच्छा, ठीक है। वालिद जो थे वो आर्मी में बायोलॉजिस्ट थे, नेवी में। हाँ जी।
اور جو مدر تھی وہ ہاؤس وائف تھی، لیکن پڑھا لکھا اعلیٰ تعلیم یافتہ خاندان، اور بیسیکلی یہ تامل لڑکی ہے. اچھا 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 اچھا. اور ہائی پیمانے کی لڑکی ہے. ہائی پیمانے سے مراد ہے کہ یا آپ کو پتہ ہے وہاں 4 ذاتیں ہوتی ہیں ہندوستان میں، تو وہ آج تک چل رہی ہیں. تو یہ اعلیٰ خاندان سے تعلق ہے اس کا. تو خود بھی ایجوکیٹڈ ہیں؟ کیا ایجوکیشن ہے؟ جی. تو 1 نومبر 1973 کو پیدا ہونے والی یہ بچی شروع سے ہی شارپ تھی، اور شروع سے ذہین بھی تھی اور حسین بھی تھی. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. 3 چیزیں ایسی ہیں سمیرا جی جو اکٹھی ہو جائیں ایک انسان میں تو اکثر انسان نہیں رہتا. وہ کون سی ہیں؟ اس میں نمبر 1 حسن ہے، نمبر 2 کامیابی یا شہرت ہے، اور نمبر 3 دولت ہے. واہ کیا بات ہے. یہ 3 چیزیں جب ایک آدمی کے اندر آ جاتی ہیں تو میرے حساب سے وہ انسان نہیں رہتا. کیا بن جاتا میں معافی کے ساتھ کرتا ہوں، یا وہ فرشتہ بن جاتا ہے، ولی بن جاتا ہے، یا وہ شیطان بن جاتا ہے، یا پھر وہ شیطان کے جال میں پھنس جاتا ہے، انسان رہتا ہے. دولت کی خواہش ہر کوئی آدمی کرتا ہے. دولت بے شمار چیزیں آپ کے لیے لے کر آتی ہے جو آپ کو سکون دیتی ہیں. جی جی بالکل. آپ اگر یقین کریں تو میں ایک ایسی بات کہنے لگا ہوں جس پر لوگ ہنسیں گے کہ آج میں اور آپ جی ہندوستان کے مغل اعظم سے زیادہ فیسلٹیز استعمال کرتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ انہوں نے محل بنائے تھے تو اس میں جب سوتے تھے تو ایک ملازم ہوتا تھا، وہ پنکھا یوں کرتا تھا، پھر وہ تھک جاتا تھا تو دوسرا آ جاتا تھا. ٹھیک ہے، تو ہمارے پاس پنکھے ہیں، اے سیز ہیں. آپ دیکھیں ہم ایک بٹن دباتے ہیں اسی چل جاتا ہے. بڑی بات ہے. صحیح کہا بالکل. پھر وہ جب انہوں نے جانا ہوتا تھا تو ہاتھی پہ بیٹھ کے جاتے تھے. اگر دلی سے انہوں نے بنگلور جانا ہوتا تھا تو پتہ نہیں ہفتے کئی لگ جاتے تھے، وہاں پہنچتے تھے. اگر گھوڑوں پر جاتے تھے تھک جاتے تھے. ہم جناب اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں، ڈرائیور گاڑی چلاتے جہاں چاہتے ہیں چلے جاتے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. یہ تمام چیزیں آج کے انسان کو نہیں کرنی پڑتی. اتنی مشکل دقتیں ہمیں برداشت نہیں کرنی پڑتی. تو یہ جو چیز ہے، مطلب میں کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دولت آ گئی، ٹیکنالوجی آ گئی، اور ہمارے پاس بہت ساری سہولتیں آ گئی. بالکل ایسے ہی ہے. لیکن یہ بہت ساری سہولتیں جب دولت لے کر آتی ہے اس کے پیچھے بہت ساری مصیبتیں بھی لے کر آتی ہے. ایسا ہی ہے. ویری ٹرو. آپ جب دولت، آپ مثلا ایک فیملی کی لڑکی ہیں، اللہ نے آپ کو عزت دی، آپ نے ایسا کام کیا کہ آپ نے پیسے کمانے شروع کیا، آپ لاکھ پتی بنے، پھر کروڑ پتی بنے، اور آپ کی فیملی اوپر چلے گی. سب سے پہلا آپ کو نقصان یہ ہوگا کہ آپ کے جو رشتہ دار ہیں وہ آپ سے دور ہو گئے، وہ آپ سے دور ہونا شروع ہو جائیں گے، اور پھر ان میں کچھ آپ کے دشمن ہو جائیں گے، کچھ حسد کے مارے جلنا شروع ہو جائیں گے. وہ دشمنی پھر آپ کی زندگی پر اور اثر انداز ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایشوریہ رائے صاحبہ کے ساتھ بھی ایسا ہوا؟ ایشوریہ رائے کے ساتھ بھی ایسے کہ ان کے پاس 3 چیزیں تھیں. ہاں جی. رج کے حسین تھی. دیکھیے حسین اتنی تھی کہ انڈیا میں مقابلہ کیا تو مس انڈیا کے لیے وہ انتخاب ہوا، لیکن اس وقت تو رنر اپ رہی. سشمتا سین جو تھی وہ مس انڈیا میں منتخب ہوگی، لیکن اسی سال انہوں نے مس ورلڈ کا مقابلہ کیا اور پوری دنیا کی حسین اور ہو گئی. کیا بات. اور پھر اتنے حسین ہوئی کہ صرف مس ورلڈ کا ٹائٹل نہیں ان کو ملا، ان کو مس فوٹو جانے کا بھی ملا، مس پاپولر کا بھی ملا، مس پرفیکٹ کا بھی ملا، مس کیٹ کا بھی ملا. مطلب کوئی حسن سے متعلق ایسا ٹائٹل نہیں ہے جو انہیں نہیں ملا. 17,000 ویب سائٹ ان کے لیے ریزرو کی گئی، جو ایک آل ٹائم ریکارڈ ہے. اوہ مائی گاڈ. کسی شخصیت کی 17,000 ویب سائٹ نہیں ہے آج کل کے دور میں بھی نہیں ہے، اور آج کے دور میں بھی نہیں. بالکل. تو فالوورز کو تو ان کو تو آپ حساب ہی نہیں لگا سکتے. ہاں جی، یہ تو بہت زیادہ انلمیٹڈ ہے. پھر دنیا میں ہندوستان کا وہ کیا، اور ہندوستان کی 5 طاقتور ٹاپ کی جو شخصیات تھی ان میں ایک ایشوریا رائے تھی. واہ کیا بات ہے، کیا بات ہے. پھر ان کا سروے ہوا تو پھر یہ سب کے ٹائٹل پر آئیں، اور کتنا عرصہ ٹائٹل وہ رسالے جو چھپتے ہیں فورورڈز کی ان کی ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. تو پوری دنیا میں کوئی ٹائٹل نہیں جو ان کو نہیں ملا، اور یہ پہلی ہندوستانی خاتون تھی جو 2003 میں کینز فیسٹیول کی جیوری میں شامل تھی. اوہ مائی گاڈ. کانز فلم فیسٹیول کی جوری میں شامل تھی. جیوری میں شامل. وہاں جانا بھی بہت بڑی بات ہے، اور یہ تو جوری میں تھی. وہاں تو جس کی فلم نامینیٹ ہو جائے نا کینز فیسٹیول میں تو باقاعدہ، حالانکہ ایوارڈ بے شک نہ ملے لیکن وہ لکھتے ہیں کہ نامزد ہوا، یہ ہوا. تو وہاں جیوری میں شامل تھی. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو اتنی ایسا جو اب دیکھیں ایک ویسی حسین لڑکی ہو نا، کسی بھی محفل میں جائے تو ہر آدمی اس کو پروٹوکول دینے کے لیے آگے بڑھتا ہے.
اور پروٹوکول دینے کا مقابلہ شروع ہو جاتا ہے. اور عالمی سطح پر جو لڑکی حسین ہو تو اس کو عالمی سطح پر پروٹوکول ملتا ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو ملا. کیا بات ہے. اب شہرت بھی مل گئی, حسن تھا. اور پھر جب ماڈلنگ میں آئی, وہ میں بعد میں بتاتا ہوں کیسے ہے, لیکن ماڈلنگ میں آئی, پھر فلم انڈسٹری میں آئی, پھر فلموں میں سپر ہٹ ہو گئی, پھر ٹاپ پہ چلی گئی. اب پھر دیکھیں کہ بمبے کی فلم انڈسٹری اور جہاں کے جتنے ہیرو ہیں ان کے لیے میں اگر عورتوں کے لیے جو ایک نام ہے وہ استعمال کروں گا تو بیجا نہ ہوگا کہ عورتوں کے لیے ایک گدھ کی حیثیت رکھتے ہیں. جس طرح گدھ ہر وقت ڈھونڈتا ہے کہ کہاں مردار پڑا وہاں فوراً پہنچ جاتا ہے. بالی ووڈ کا بھی ہر ہیرو, اور شاید ہالی ووڈ میں بھی ایسا ہوتا ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن بالی ووڈ کو خاص طور جو میں نے ہسٹری پڑھی ہے وہ یہی پڑھی ہے کہ جب بھی کوئی لڑکی ٹاپ پہ جاتی ہے تو اس کو مختلف ہیرو جو ہے نا گھیرنے میں لگ جاتے ہیں. اچھا. اور پھر ایک کمپٹیشن شروع ہو جاتا ہے, اور پھر بھاگم دوڑ میں کہ یہ کس کو ملیں گے. اس میں نقصان جو ہوتا ہے وہ صرف لڑکی کا ہوتا ہے, لڑکے کا نقصان نہیں ہوتا. ایسا ہی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو معاشرہ جس معاشرے میں آپ اور میں جی رہے ہیں یہ بیسیکلی ازل سے لے کر آج تک یہ مردوں کا ہی معاشرہ ہے. ایسا ہی ہے. عورت کوشش کرتے رہی ہے کہ مجھے آزادی دو, یہ کرو, اسلام نے اسے بہت سارے حقوق بھی دیے, لیکن عورت آج تک مطمئن نہیں ہوئی. آج بھی مطلب عورت جو ہے اسی چکر میں لگی ہوئی ہے کہ ہمیں برابر کے حقوق دو. برابر کا ووٹ بھی مل گیا, سارا کچھ مل گیا, تعلیم بھی مل گئی, سب کچھ مشکل مل گیا, لیکن عورت جو ہے وہ مرد کے قبضے میں رہی. مطلب کہیں بھی چلی جائے تو معاشرہ مردوں کا ہی ہے. اب یہ ہے کہ ہندوستان میں تو خیر عورت کے ساتھ آپ کو پتہ ہے اتنی زیادتی ہوتی تھی کہ ان کو تو جب شوہر مار جاتا تھا تو اس کے ساتھ چتا میں بیوی کو بھی جلا دیتے تھے. آج وہ کیا ہے کہ جلاتے نہیں ہیں, لیکن آج زندہ درگور کر دیتے ہیں. مثلا سفید ساڑی پہنا کے گھر میں ایک کمرہ دے دیا جاتا ہے, اسی میں وہ رہتی ہے, وہیں کھانا دیا جاتا ہے, محفلوں میں بھی آنا جانا اس کا نہیں ہوتا, زیادتی ہے موت تک. تو اس معاشرے میں ایک لڑکی آئی ابھر کے, مس ایشوریا رائے. اب صاحب ظاہر جس وقت آئی تو اس کے ارد گرد لوگوں کا ایک ہجوم پھنسا, اور ڈائریکٹروں کے بھی آپس میں لڑائیاں ہوئیں, سائن کرنے کے سلسلے میں بھی ہوئیں. سنجا لال بنسالے جیسے ڈائریکٹر کے ساتھ بھی ایشوریا رائے کا پھڈا ہو گیا. اچھا, وہ کس بات پہ؟ وہ ایک فلم تھی مستانی باجی, ہاں, اس پہ جو مستانی کا رول تھا اس کے اوپر وہ جھگڑا ہو گیا, لیکن وہ دیپکا پڈوکون جو تھی وہ لے گئی, اور رنویر سنگھ نے کیا. تو پھر بعد میں خیر یہ مسئلہ حل ہو گیا. ویسے اختلاف ہوا کس بات پہ تھا؟ اختلاف دیکھیں, لڑکیوں میں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے. ہاں جی. میں نے پچھلے پوڈ کاسٹ میں ایک بات بتائی تھی آپ کو, مادھوری کو جب زیادہ پیسے ملے تھے کرشما کپور نے اعتراض کیا, جی, تو یش چوپڑا نے کہا کہ وہ لیجنڈ ہے, اس کو ملنا چاہیے, وہ ڈیزرو کرتی ہیں. بالکل. تو یہ ایک کمپٹیشن تو لڑکیوں میں تو مردوں میں بھی ہوتا ہے, تو لڑکیوں میں بھی ہوتا ہے. بالکل ڈیفینیٹلی. تو وہ جب انتخاب آیا, جب وہ تو صاحب ظاہر وہ پھٹا تو ہوتا ہے کہ اس نے مجھے نہیں لیا, تو وہ, لیکن بعد میں خیر وہ حل ہو گیا مسئلہ. پھر انہوں نے لیلا بنسالی کے ساتھ دیوداس جیسی فلم کی اور بڑا نام کمایا. اینی ہاؤ, جی, ان کا آغاز جو ہے وہ اسکول میں, یہ ایک چونکہ بڑی کھلنڈی اور خوبصورت لڑکی تھی, تو ان کی ٹیچر نے ان سے کہا کہ یار آپ ہمارے اسکول کے لیے ماڈلنگ کریں. اچھا. سب سے پہلے. تو اس نے ہاں کر لی. اس نے وہ ماڈلنگ کی. اب وہ ماڈلنگ کی تو وہ ماڈلنگ ٹریول کرنا شروع ہو گئی, تو خوبصورت تو تھی. پھر اس نے کچھ کمرشل ملنے شروع ہو گئے ٹی وی سے, اور اس نے ماہمہ چودھری کے ساتھ ایک کمرشل کیا جس میں ماڈلنگ کی. اس سے یہ پوری دنیا کی اور پبلک کی نظر میں یہ ہٹ ہو گئی ایز اے ماڈل. اور ایز اے ماڈل ہٹ ہوئی تو پھر ماڈلنگ میں اس نے بہت نام کمایا, بہت پیسے کمائے. پھر اس کو فلموں کی دھڑ دھڑ آفر شروع ہونا. اچھا, مس ورلڈ بننے سے پہلے بالی ووڈ میں آ گئی تھی یا بعد میں؟ مس ورلڈ بننے سے پہلے بالی ووڈ میں نہیں, مس ورلڈ سے پہلے یہ ماڈلنگ بھی تھی. اچھا. 1994 میں جب یہ مس ورلڈ بنی ہے تو پھر اس کو پروڈیوسر نے فلمیں آفر کرنا شروع. اچھا, مطلب کہ مس ورلڈ بننے کے بعد ہی ان کا کریئر جنم لیا اور وہ پیک پہ گئی. ہاں جی, زبردست. تو لیکن سب سے پہلے جو فلم انہیں ملی یا اس نے جو فلم کی وہ انہوں نے تامل فلم کی, اریوار اس کا نام تھا. تو وہاں سے ان کا بریک تھرو ہوا ایز این آرٹسٹ. یہ 1997 کی بات ہے. اسی سال ان کو بمبے فلم انڈسٹری میں فلم ملی اور پیار ہو گیا. اور پیار, یہ بالی ووڈ فلم تھی؟ یہ بالی ووڈ فلم. اوکے. یہ فلم ریلیز ہوئی اور یہ فلم ڈیڈ فلاپ ہو. تو جیسا ہر بڑے آدمی کی زندگی ناکامیوں میں سے نکل کر آتی ہے, جتنی بھی ہم نے دیکھی ہیں ایسے ہی دیکھا ہوگا کہ یہ نہیں کہ ہاں کوئی 100 میں ایک ایسے ہوتے ہیں جو آتے ہیں اور وہ چھا جاتے ہیں, وہ کبھی کبھی ہوتے ہیں. بہرحال
وہ ناکام ہوئی اور اس کے لیکن یہ بات دل نہیں ہوئی, یہ تامل فلموں میں کام کرتی رہی. تامل فلم میں ایک اس کی فلم تھی جس سے یہ لوگوں کی نظر میں آئی, جینز اس کا نام تھا, وہ وہاں ہٹ ہوئی. پھر اس کو فلم ملی دل دے چکے سنم, بامبے فلم انڈسٹری. ہم دل دے چکے سنم سلمان خان کے ساتھ جو تھی. واہ. اب یہ فلم جو تھے یہ اس کی زندگی کا ایک بریک تھرو تھا جس نے اس کو شہرت کی بلندیوں پر بھی پہنچایا. کیا بات ہے. اور جس نے ہم دے چکے دل سنم دل بھی دینا پڑ گیا. اچھا اچھا, ہاں وہاں پہ ملاقات ہوئی تو یہاں سے ان کا آغاز ہوا. ٹھیک ہے. سلمان خان کے ساتھ. اور سلمان خان جو ہے اس کے بارے میں جو ہندوستان فلم انڈسٹری میں بات مشہور ہے, جب میں وہاں گیا تو اس کو بیڈ بوائے کہتے تھے. کیونکہ بیڈ بوائے کیوں کہتے تھے, اس وجہ سے نہیں کہ وہ آدمی برا آدمی, وہ بہت اچھا ہے, بڑا سخی آدمی ہے اور غریبوں کی بڑی مدد بھی کرتا ہے اور دان بھی کرتا ہے بہت کچھ. وہ بیڈ بوائے سینس میں لیتے ہیں کہ وہ کوئی بھی ہیروئن جب آتی ہے نا جو اسے پسند آتی ہے تو وہ اس کو اپنی ملکیت سمجھنا شروع کر دیتا ہے, پھر اس کے ساتھ پیار کا اظہار کرتا ہے. اب اس میں بھی 2-3 خوبیاں ہیں, ٹاپ کا ہیرو بھی ہے, خوبصورت بھی ہے, پیسہ بھی ہے. اب ایک لڑکی جو ہے اس کی زندگی آئیڈیلز میں 2 چیزیں تو ضرور ہوتی ہیں نا, مثلا میرے ساتھ جو لڑکا ہو خوبصورت ہو, دوسرا یہ کہ وہ پیسے والا بھی ہو تاکہ زندگی آسان گزرے. یہ 2 چیزیں تو مسٹ ہوتی ہیں. تو سلمان خان کے پاس بھی 3 چیزیں تھیں, اس کے پاس تو شہرت بھی تھی اور اوپر سے بدماش بھی ہے. لڑ بھی پڑتا ہے اور سر عام لڑ پڑتا ہے. تو اب جو فنکار ہوتے ہیں نا, مثال کے پر دوسرا جو ہے وہ یہ برداشت نہیں کرتا کہ یار یہ آدمی آئے اور گالی گلوچ کرے, یہ کرے وہ کرے. وہ پھر جس لڑکی پر اس کی آنکھ ہوتی ہے اس لڑکی سے باقی ہیروز آنکھیں اٹھا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا, ڈر اور خوف کی وجہ سے, ڈر اور خوف کی وجہ سے. اور یہ پھر اسی لڑکی اسی کے لیے رہ جاتی ہے سلمان خان کے. جی وہ اگر ادھر ادھر کوئی چاہے بھی کہ نہیں رکھ سکتا, ہاں تو لیکن اس کو یہ پھر ڈسٹرب کرتا ہے. اچھا, مثلا پہلے اسی کے مسئلے کو لے لیتے ہیں. ایشوریہ رائے صاحبہ, کہ ایشوریہ رائے نے جب سلمان خان کے ساتھ اس کے یہ پیار محبت کا اظہار شروع ہوا, ٹھیک ہے, تو ڈیٹیں لگنی شروع ہو گئیں, ادھر ادھر گھومنا شروع ہو گیا. سب کو پتہ چل گیا کہ یہ سلمان خان کی اب محبوبہ ہے. تو پرپوز سلمان خان نے کیا تھا یا ایشوریہ رائے صاحبہ نے کیا تھا؟ صاحب ظاہر جب محبت ہوتی ہے تو پرپوزل تو ہوتی ہے نا, خواہ لڑکی کی طرف سے ہو جائے یا لڑکی کی طرف سے ہو جائے, لیکن انجام تک وہ پہنچتی ہے جو سب کے نالج میں آ جائے اور منگنی ہو جائے. سلمان خان کی زندگی میں جتنی بھی لڑکیاں آئیں ان کے ساتھ یہ پرپوزل تک کسی لڑکی کی نوبت نہیں پہنچی. اچھا, مطلب اس نے پرپوز کر دیا, چلتا رہا, لیکن ان دونوں تک ہی رہا. اس نے پرپوز کر دیا تو بھی دونوں تک رہا. اور جب کہتے ہیں جسے گل سچ تے آوے گی ہوں تو وہاں سے بریک اپ شروع ہو جاتا ہے. تو جس وقت اس نے ایشوریہ رائے کے ساتھ عشق شروع کیا, اس سے پہلے اس کا پاکستان کی لڑکی ایک سومی علی سی, اس سے عشق عروج پر تھا. جی, تو ایشوریہ رائے جب آئی تو سومی علی جو تھی اس کے ساتھ اس نے ہٹنا شروع کیا. اس کے ایشوریہ رائے کی طرف بڑھنا شروع کیا. وہ امریکہ چلے گی مایوس ہو کے. ٹھیک ہے, یعنی یوں سمجھ لے کہ وہ سلمان خان کی زندگی سے نکل گئی. اب ایشوریہ رائے جو تھی وہ سلمان خان کے چنگل میں مکمل طور پہ پھنس گئی. جس سے مکمل طور پہ پھنس گئی تو اب صاحب ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ایشوریہ رائے جیسی عورت ہو, حسین بھی ہو اور اتنی خوبصورت ہو, اس کے ساتھ جو بھی ہیرو کام کرے گا تو اس کو دیکھے گا تو پیار سے ہی نا. ایک تو ویسے بھی ہیرو نے پیار سے دیکھنا ہوتا ہے, لیکن کچھ ہیرو ذرا زیادہ پیار سے دیکھتے تھے یا وہ زیادہ رومانٹک ہوتے ہیں, جیسے وحید مراد تھے ہمارے. صاحب ظاہر وہ ہیرو جو تھے اس کے ساتھ بھی قریب آنے کی کوشش کرتے تھے ایشوریہ رائے کے, لیکن سلمان خان جو تھا وہ برداشت نہیں کرتا تھا. ایک فلم تھی جس میں شاہ رخ خان بھی تھے ہیرو, تو شاید چپکے چپکے یا کیا نام تھا اس کا, یہ چلتے. اس فلم میں یہ تھی ایشوریہ رائے. اچھا, ایشوریہ رائے تھی. جب شوٹنگ ہونے لگی تو یہ سیٹ پر پہنچ گیا. شراب اس نے پی تھی. جب شراب پیتا ہے تو بہت برا ہوتا ہے, جب شراب کے نشے میں نہیں ہوتا تو بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا, تو اسی لیے ہمارے مذہب میں شراب حرام ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. تو خیر ہندوستان میں چونکہ شراب عام ہے, وہاں تو جب شام ہوتی تو جو دارو نہیں پیتا تھا وہ ہندوستانی نہیں لگتا مجھے, کیونکہ میں نے تو وہاں یہ دیکھا ہے کہ وہاں بچہ بوڑھا ہو گیا شام کو. اور پھر یہ بھی کوئی نہیں, گھر میں فیملی میں وہ باقاعدہ شراب ایسے پیتے ہیں جیسے ہمارے کھانے پر کوئی نہیں مشروب آتے ہیں نا مختلف, وہ آتے ہیں تو ہم رکھ دیتے ہیں اور پیتے ہیں اور اچھا سمجھتے ہیں. تو وہاں یہ ہے کہ جب ٹیبل سجتی ہے تو وہ شراب لڑکے بھی پیتے ہیں, لڑکیاں بھی پیتی ہیں, میاں بھی پیتا ہے, بیوی بھی پیتی ہے, بہن ساتھ بیٹھے پیتے, سو کے ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا. لیکن اس کی شراب بہت بری ہے.
میں نے دیکھا ہے اپنی زندگی. میرے چونکہ جو ڈائریکٹر تھے, میرے ڈائریکٹر بھی یہاں پیتے تھے, تو ہر ایک کے نیچر مختلف تھی. بعض ڈائریکٹر ایسے ہوتے تھے وہ پیتے تھے تو وہ خاموش ہو جاتے تھے, وہ بولتے ہی نہیں تھے, اگر بالکل خاموش اپنی سوچ میں. بعض ڈائریکٹر ایسے تھے پیتے تھے رونا شروع کر دیتے. تو ایک ڈائریکٹر ایسے بھی تھے روتے ہوتے میرے قدموں میں گر جاتے تھے. مطلب اپنے آپ میں نہیں رہتے تھے, مطلب کوئی اور ہی کیفیت بن جاتی ہے, عجیب و غریب قسم کی کیفیت. تو یہ جو ہے یہ اتنا, پھر وہ اس نے جا کر ہنگامہ کیا اور اس نے گالیاں بکنی شروع کی اور اس نے کہا کہ یہ ہے اور وہ ہے فلاں. تو وہ جناب اس کا رزلٹ یہ ہوا کہ ایشوریا رائے کو اس فلم سے الگ کر دیا گیا. اچھا, اس فلم سے یہ الگ نہیں ہوا بلکہ بعد میں جو ویر زارا بنی اس سے بھی پھر یہ الگ کر دی گئی. اس کی وجہ تھی کہ اس میں شاہ رخ خان کا پیسہ بھی لگ ہوا تھا. اچھا, اور ویر زارا میں بھی پیسے ان کے انویسٹمنٹ تھے. ٹھیک ہے. تو یہ برداشت نہیں کرتے تھے کہ اس قسم کا ہنگامہ ہو اور میری فلم کی شوٹنگ جو ہے نا وہ رک جائے. تو تماشا کیوں کرتے تھے؟ ریزن کیا تھی کہ شاہ رخ خان اس فلم میں تھے؟ شاید دیکھیں وہ کسی کے ساتھ برداشت نہیں کرتا تھا کہ ایشوریا رائے کسی اور کے ساتھ کام کرے یا وہ اس کو اس کو شک کرنا شروع کر دیتا تھا. اچھا اچھا اچھا. اب یہ ہے کہ جیسے میں نے پہلے بھی کئی دفعہ کہا ہے کہ اس مقام پر پہنچی لڑکی کے ساتھ جو شخص عشق کرتا ہے اس کو کم از کم یہ ضرور سمجھنا چاہیے کہ یار اس لڑکے کو ٹیلی فون آئیں گے, ان کے فینس کے آتے ہیں نا, جب تک کوئی پرپوز نہیں کرتا تب تک تو آتے ہیں, بے شمار ہوتے ہیں, وہ بعد میں بھی آتے رہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو لڑکی ہوتی ہے نا اس کو بھی یہ یوز ٹو ہو جاتی ہے اس پروٹوکول کی. وہ چاہتی ہے کہ میرے ٹیلی فون کی گھنٹی بجتی رہے, میرے فینس مجھے فون کرتے رہیں, میں جب باہر جاؤں لوگ میرے آگے پیچھے پھریں, سب مجھے پیار سے دیکھیں. وہ اس جس ماحول میں یا جس حالات میں ہوتی ہے اس سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں ہوتی, وہ اسی میں گم رہنا چاہتی ہے. تو یہی وہ چیز ہے جس کے بارے میں نے کہا تھا کہ جب یہ دولت, شہرت اور عزت آتی ہے تو انسان نہیں رہتا. اس کے ارد گرد شیطان کے جال اتنے مضبوط ہو جاتے ہیں کہ وہ پھر یا تو گر جاتا ہے یا پھر اگر اس سے بچ جائے تو پھر وہ فرشتہ ہو جاتا ہے. تو فرشتہ تو لاکھوں میں کوئی ایک ہوتا ہے. اتنی دولت اور شہرت پانے کے بعد کہ اس میں آج بھی وہی ہو, انکساری بھی وہی ہو, اپنی اوقات بھی یاد رکھے اور ہر قسم کے حالات کے لیے تیار بھی ہو. ایسا ہوتا نہیں ہے. ہماری خاص طور سے انڈسٹری میں چونکہ یہ 3 گھنٹے کی ہماری لائف ہوتی ہے, 3 گھنٹے میں ہماری قسمت کا فیصلہ ہوتا ہے. 3 گھنٹے کے اندر ہم یا تخت پر ہوتے ہیں یا تختے پر ہوتے ہیں. یہ اتنی لائف ہوتی ہے. تو اتنی جلدی شہرت پانا, اتنی جلدی مشہور ہونے سے انسان, پنجابی جی میں کہنا, بونتر بھی جاتا ہے, یعنی آل فل ہو جاتا ہے. کیوں کہ ہم لوگ ہیں نا, آپ ہیں, میں ہوں, کوئی اور ہے, ہم کام کرتے ہیں, کام کرنے کے بعد ہمیں جب کام ختم ہوتا ہے پھر کہیں جا کر ہمیں معاوضہ ملتا ہے, کبھی مہینے بعد, کبھی 1.5 مہینے بعد, کبھی 15 دن بعد. تو اس کا جب آتی ہے انکم تو ہمارے اخراجات پہلے سے موجود ہوتے ہیں, ہم ان کو کھانوں میں پر کرتے ہیں اور پھر اسی حالت میں خالی جیب بانٹ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں. یہ سفید پوش آدمی کی لائف ہے. اور میں کہتا ہوں کہ حلال کی جو روزی ہے وہ پیدل آتی ہے, حرام کی روزی جب گھوڑے پر آتی ہے, ٹرین پہ آتی ہے, ہوائی جہاز پہ آتی ہے. ہاں, تو بات یہ ہے کہ پھر انسان اپنے آپ کو سنبھال نہیں پاتا. اس وقت پھر ایک آدمی عام لائف میں ہے تو اس کے ساتھ ایک شیطان ہے. ہاں جی. جب وہ خاص ہو جاتا ہے تو اس کے ساتھ کئی شیطان ہو جاتے ہیں. اور پھر وہ قریبی ہو کے دوست بن کے بھی جڑوں میں بیٹھتے ہیں. مطلب اندر سے وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ ذلیل ہو جائے, یہ گر جائے. وہ پھر اس کو براہ راست پر نہیں آنے دیتے. لہٰذا سلمان خان کی وہ بات ہو رہی تھی کہ سلمان خان نے جھگڑا کیا اور اس سے ایشوریا رائے کی فلمیں بھی کئی جاتی رہیں. اس بات سے اختلاف ہوا اور وہ ڈر کے مارے پہلے اس نے اس پیار میں اپنے ماں باپ کا گھر چھوڑا اور ایک الگ فلیٹ میں لینے لگی. اچھا, اکیلے یا سلمان خان کے ساتھ؟ اکیلی اس لیے ہوئی سلمان خان کے آنے کے, تاکہ وہ آ سکے اور جا سکے. اب چونکہ ماں باپ کو یہ بات پسند نہیں تھی, ٹھیک ہے, تو وہ جو ایک بات ہے کہ اولاد کو ماں باپ کے کہنے پر ہی چلنا چاہیے, وہ ایک سکہ بند بات ہے. اس لیے وجہ یہ ہے, لیکن عجیب بات ہے کہ چلنا ماں باپ سکھاتے ہیں, بولنا ماں باپ سکھاتے ہیں, اور پھر وہی ماں باپ جب کچھ کہنا چاہتے ہیں تو اولاد جو ہے سیدھی کھڑی ہو جاتی ہے, سیدھی ہو جاتی ہے. اور اس میں آج تک کوئی ایسی بچی یا کوئی ایسا بچہ نہیں جو ماں باپ کو باتوں کو ٹھکرا کے یا ان کے فیصلوں کو سے اختلاف کر کے گیا ہو اور اس نے سکھ پایا ہو. کامیاب ہو سکتا ہے, مثلا کامیاب سے مراد یہ ہے, مثلا جو لڑکی پیار کرتی ہے, میرے نالج میں کئی لڑکیاں ایسی ہیں, ہم اپنے ارد گرد دیکھے ہیں کہ جو پیار میں ماں باپ نے کہا کہ یہاں شادی نہیں کرنی اور وہ بھاگ گئیں.
تو ٹھیک ہے ان کی شادی کامیاب بھی رہی, ان کے شوہر نے ان کو نہیں چھوڑا, ان کے ساتھ ہی رہے, بچے بھی ہوئے, سب کچھ ہوئے. لیکن جب وہ اکیلی ہوتی ہے نا تو پھر ان کے آنسوؤں کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوتا, کیونکہ وہ کندھے نہیں رہتے جہاں سر رکھ کر وہ بیٹی رو سکے. وہ ماں کا کندھا ہوتا ہے, وہ بہن کا کندھا ہوتا ہے, وہ باپ کا کندھا ہوتا ہے, وہ بھائی کا کندھا ہوتا ہے, وہ کندھے نہیں ہوتے. اور پھر جب کسی اور کے سامنے وہ روتی ہے تو اگلے سے بات سننے کو یہ ملتا ہے, پھر اپنی مرضی کی تھی نا تم, تو پھر انہیں بھگت لے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ایشوریا رائے نے بھی وہی غلطی کی پیار میں اندھی ہو کر کہ وہ ماں باپ کے فیصلے سٹاپ کر کے اکیلی رہنے لگی فلیٹ میں. اب اس فلیٹ میں سلمان خان آتے ہوں گے, ملتے ہوں گے, جیسے ہو گیا, آزادی تھی, سب کچھ ہو گیا. لیکن جب یہ نوبت آ گئی کہ سلمان خان نے ان کے بارے میں یہ کہنا شروع کیا کہ تمہارے فلاں کے ساتھ تعلقات ہے, تم ادھر کیوں آتی ہو, ادھر کیوں کرتی ہو, یہ کیوں کرتی ہو, تو یہاں سے پھٹا شروع ہو گیا. پھٹا شروع ہو گیا تو اس نے اس کو شٹ اپ کال دے دی. جب شٹ اپ کال دے دی تو اس نے شراب پی لی. شراب پینے کے بعد وہ جناب پہنچ گیا فلیٹ پر. اب وہ تیسری کے چوتھی منزل پر فلیٹ تھا, وہاں اس نے دروازے کو زور زور سے پیٹا کہ دروازہ کھولو. اس نے دروازہ نہیں کھولا. اس کے بعد اس نے اس کو گالیاں دینا شروع کی اور غلیظ گالیاں دیں, اور اتنی زور زور سے گالیاں دیں کہ وہ جو ارد گرد کے فلیٹ والے لوگ تھے وہ بھی باہر آ گئے. اس نے پھر اپنے باپ کو فون کیا کہ آئیں مجھے بچائیں. وہ باپ جس سے وہ انحراف کر کے الگ ہو کے آئی تھی, تو اس کو پھر واپس جانا پڑا. اور باپ پھر آیا اور اس نے پولیس میں رپورٹ کی اور FIR بھی درج کروائی. سلمان خان کے لیے دروازہ نہیں کھلا, وہ نیچے آیا, اس کی گاڑی کھڑی تھی, اس نے سارا غصہ اس گاڑی پر نکالا اور اس کی گاڑی کو سمیش کر دی, اینٹیں مار مار کے کیا کر کے. تو بہرحال اگلے دن اس نے فون کیا سویرے اور معافی مانگنے شروع کر دی. یہ اس کی روٹین تھی کہ شراب پینی ہے, رات کو بے عزت کرنا ہے. اس کے جسمانی تشدد بھی کرتا تھا. بلکہ ایک دفعہ ایک محفل میں آئی ایشوریا رائے, تو اس کے بازو کے اوپر پٹی تھی اور آنکھوں پر کالا چشمہ تھا. آج صاحب ظاہر آنکھ پہ بھی کوئی زخم ہوگا تو اس سے آپ پتہ, آپ صافی تو پھر پیچھے پڑ جاتے ہیں. ان کو پتہ تھا کہ ان کے درمیان اختلاف چل رہے ہیں, ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ سلمان خان مارتا بھی ہے. تو انہوں نے پوچھا یہ کیا ہوا, تو اس نے کہا میں سیڑھیوں سے گر گئی تھی. یعنی اس نے کور کر لیا اس بات کو, لیکن وہ بات چھپ نہ سکی. وہ تشدد جسمانی جو تھا وہ آخرکار پھر ایک دن ایشوریا رائے نے اپنے انٹرویو میں خود تسلیم کیا کہ یہ ایسا ہوا تھا. خیر, اس دوران ایک اور واقعہ ہوتا ہے جس سے ایشوریا رائے نے بالکل ہی سلمان خان کو فار ایور خیر بات کہہ دیا. اچھا, وہ کیا واقعہ تھا؟ وہ یہ ہوا کہ سومی علی جو تھی ان کے والد بیمار ہو گئے. اچھا, وہ امریکہ میں تھی. ٹھیک ہے. اب بیمار ہو گئے تو حالانکہ آپ کو پتہ ہے امریکہ میں میڈیکل تو فری ہوتا ہے اور آرام ہوتا ہے, لیکن ایک لڑکی تھی, اس کا باپ تھا, وہ زندگی کی بازی ہارنے والا تھا. تو اس کو تو پیار تھا سلمان خان سے, سلمان خان ہی بدلا تھا نا اس کو. جی 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 جی. تو اس نے سلمان خان کو فون کیا. ٹھیک ہے. اور اس نے بتایا کہ اس طریقے سے میرا باپ ہے اور میں تمہاری ضرورت محسوس کرتی ہوں. تو میں نے آپ کو بتایا نا اس میں ایک خوبی ہے کہ جب بھی کوئی ضرورت مند یا اس قسم کی کوئی بات کرتا ہے تو یہ فوراً اس کی ہیلپ کرتا ہے. یہ تو بڑی خوبصورت بات ہے. جب ہندوستان میں سیلاب آیا تو مجھے یاد ہے اس نے 5 ارب روپیہ دیا تھا. اچھا, زبردست, ماشاء اللہ. ہندوستان کی حکومت, کیا بات ہے. اتنا ہمارے حکمران نہیں دیتے کبھی کسی کو. خیر نہیں آؤ, یہ جناب اس نے ٹکٹ لیا اور یہ امریکہ چلا گیا. ٹھیک ہے. ایشوریا رائے کو پتہ چل گیا. امریکہ جا کر اس نے جو بھی اس کا مسئلہ تھا حل کیا, جیسے بھی وہاں سے واپس آیا. تو ایشوریا رائے نے اس کے لیے اپنے دل کے دروازے اور گھر کے دروازے ہمیشہ کے لیے بند کر دیے. اچھا, تب تک وہ کمپرومائز کر رہی تھی, لیکن جب دوسری لڑکی کے لیے وہ گئے تو کیونکہ وہ کمپرومائز یوں کر رہی تھی کہ اس کی عادت تھی کہ رات کو گالیاں دینا, صبح پاؤں پڑ جانا, معافی مانگنا. میں شراب کے نشے میں تھا, معافی یہ ہے. اب ایک دفعہ تو ہو جاتا ہے, 2 دفعہ بھی ہو جاتا ہے, 3 دفعہ بھی ہو جاتا ہے, ہر دفعہ نہیں ہوتا. ہر دفعہ نہیں ہوتا. کسی بھی چیز کی ایک حد ہوتی ہے. یہاں سے اس کا سلمان خان کے ساتھ بریک اپ ہوا. اب اس بریک اپ کے بعد میں جو بات اپنے ناظرین, اپنے سامعین سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہنا چاہتا ہوں, خاص طور سے ان بچیوں سے جو بچیاں خوبصورت بھی ہیں, منہ لگتی بھی ہیں, سب کچھ ہے. اور آج کل ایک عام چیز ہے کہ یہ جس کو ہم لو کہتے ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر کسی پروفیشن میں جھوٹ بولا گیا ہے تو وہ پیار کے پروفیشن میں جھوٹ بولا گیا. کہتے ہیں لڑکا کہے گا میں ساری رات جو ہے نا سو نہیں سکا, اور
8 گھنٹے سویا ہوگا وہ. صحیح کہہ رہے ہیں, ایسا ہی ہے. شیو بس نہیں کرے گا شترتی کا. میں نے کھانا نہیں کھایا کتنے دنوں سے, 2 نان کھا کے اور 1 کھاد کھا کے وہ فون کر رہا ہوگا. صحیح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے, تمہارے بغیر اگر میں کسی کو دیکھوں تو میں مر جاؤں, میں یہ کروں. ایسا ہوتا نہیں ہے, ایسا ہوتا نہیں ہے. مرد کی فطرت ہوتی ہے. یہ میں اکثر یہ اپنے لیکچرز میں یا جب کوئی بات کروں تو میں ہر بچی کو یہ سبق دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو بے شک یہ مان لیا تمہارا جسم تمہاری مرضی, لیکن لڑکی دنیا میں ایک مرد کے لیے ہوتی ہے, ہر مرد کے لیے نہیں ہوتی. اب وہ جو ایک مرد ہے اس مرد کا انتخاب جو ہے کوشش کریں کہ ماں باپ کی مرضی سے کریں, کیونکہ ماں باپ تم سے تمہاری حق میں بہتر سے بہتر چیز کر سکتے ہیں. اور اگر آپ اپنے طور پر انتخاب کرتے ہیں تو وہ بھی راستہ جو ہے ماں باپ کے تھرو ہو کے جائے, رشتہ کہ یہ میں پسند کرتی ہوں, آپ اسے دیکھ لیں. وہ جب مور لگا دیں تو اس میں پھر آپ کو کبھی کوئی پرابلم نہیں ہوگا. بالکل بالکل. تو ہمارے ہاں اب اس دور میں, جس دور میں ہم جی رہے ہیں, ہمارے اسلام میں تو یہ ہے کہ لڑکا لڑکی کو دیکھ لے اور لڑکی لڑکے کو دیکھ لے بس. کہ اور دوسرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رشتہ کرتے ہوئے 3 چیزیں دیکھو, حال دیکھو, جمال دیکھو, کمال دیکھو. حال سے مراد یہ ہے کہ جتنی اوقات لڑکے کی ہے اتنی ہی اوقات کی لڑکی لاؤ. ٹھیک ہے. یہ نہ ہو کہ لڑکی غریب گھر کی لے اور تم امیر ہو اور اس بیچاری کو نوکرانی سمجھ کے ڈیل کرتے رہو. مطلب برابری ہونی چاہیے. ٹھیک ہے. اور کمال میں یہ ہے کہ یہ نہ ہو کہ ایک ان پڑھ اور ایک بہت پڑھا لکھا ہو. کمال بھی دونوں کا برابر ہو. اور جمال میں یہ ہے کہ شکلیں بھی ایک دوسرے کے برابر ہو. یہ نہ ہو کہ ایک بہت زیادہ خوبصورت اور حسین ہو اور ایک ویسی ہو, ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو یہ پرابلم جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دنیا کے جتنے پرابلم ہیں نا لوگوں کے درمیان اور سوسائٹی میں, صرف اس وجہ سے ہے کہ دنیا کی ہر سوسائٹی اپنے مذہب سے دور ہے. اچھا, مذہب دنیا کے سارے اچھے ہیں, یہ میں آپ کو بتاؤں. انسانیت پہ ڈیپینڈ. میں نے سارے مذہبوں کا مطالبہ کیا, خاص طور سے بڑے مذہبوں کا. مثلا میں نے ستارہ پرستوں کو بھی پڑھا. اچھا. میں نے جو سورج پرست ہیں ان کو بھی پڑھا. میں نے یہودیت کو پڑھا, میں نے نصرانیت کو پڑھا, میں نے ہندوازم کو پڑھا, میں نے بدھ مت کو پڑھا, میں نے جین مت کو پڑھا, اسلام کو بھی پڑھا. بالکل. کسی مذہب میں حرام جو ہے وہ حلال نہیں ہے, اور کسی مذہب میں بھی حلال جو ہے وہ حرام نہیں ہے. تو کہنے کا مطلب جھوٹ کسی مذہب میں جائز نہیں ہے. بالکل. شراب نشہ کسی مذہب میں جائز نہیں ہے. زیادتی کسی کے ساتھ زبردستی کرنا, کسی کی عزت اچھالنا, کسی کی عزت لوٹنا, کسی کا حق مارنا, کسی کو ذلیل کرنا کسی مذہب میں جائز نہیں. تو یہ انسانیت کا بھی تقاضا ہے. انسانیت تو بعد میں آتی ہے نا. یہ بات ہے دنیا کا ہر مذہب انسانیت پہ بیس کرتا ہے, ہر مذہب فطرت پہ بیس کرتا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنے بھی مذہب میں کے لوگ ہیں وہ اپنے مذہب سے دور ہو گئے ہیں. جب مذہب سے دور ہو گئے ہیں تو پھر وہ انسانیت سے بھی دور ہو گئے. ایشوریہ رائے میں خوبی کیا ہے, اس کا بچپن, اس کی جوانی بنگلور میں گزری. بنگلور جو ہے وہ ہندوؤں کا یوں سمجھ لیں جیسے ننکانہ سکھوں کے لیے نا. اچھا. بنگلور میں مطلب جتنے سادھو سنت ہندو کے وہ ہے مذہب 24 ہزاروں کی تعداد میں, سینکڑوں میں اگر آپ دیکھیں عبادت میں لگے ہوتے ہیں. تو وہاں جیسے ہمارے دیوبند کا مدرسہ ہے جہاں سے عالم نکلتے ہیں, بڑے بڑے مدرسے ہوتے ہیں, اس قسم کا وہاں وہ مذہبی ان کا ایک بڑا مقدس شہر ہے. تو اس وجہ سے یہ مذہب کے قریب رہی. تو اس نے پھر ایک انٹرویو میں بتایا بھی کہ میں روحانیت میں بلیو کرتی ہوں. اب روحانی سے مراد کہ مادیت پرست نہیں ہے. اب مادیت پرست نہیں ہے تو لیکن وہ آئی مادیت پرست میں آ کے وہی جب میں نے کہا کہ اب 3 چیزیں ملتی ہیں تو ارد گرد شیطان آتے, پھر شیطان کے جال سے بچنا جو ہے یہ بہت مشکل ہے جب تک کہ اللہ نہ بچائے. بالکل ایسا ہی ہے. تو وہ میں کہا کرتا ہوں کہ میرا وہ مکالمہ ہے کہ انسان اپنی مرضی سے گناہ کر سکتا ہے, نیکی نہیں کر سکتا. نیکی کی توفیق اللہ دیتا ہے تو کرتا ہے. تو اس لیے اللہ سے یہ مانگنا چاہیے کہ یا اللہ مجھے برائی سے بچا اور نیکی کی توفیق دے, تو انسان بچ جاتا ہے. اینی ہاؤ یہ اس روحانیت کی وجہ سے اس کو سکون ملا, آپ یوں کہہ لیں, یا روحانیت کی وجہ سے اس کو سنبھلنے کا موقع ملا. فلمیں اس کی ساتھ سال چلتی رہیں, یہ فلمیں بھی کرتی رہی, فلمیں سپر ہٹ ہوتی رہیں, فلاپ بھی ہوتی ہیں, وہ ایک لائف کا حصہ ہے. لیکن جس چیز نے اسے سلمان خان کے ساتھ حادثے سے بچایا وہ اس کے مذہب سے لگاؤ تھا, جس نے اس کو سکون دیا. کیونکہ مذہب جو ہے دنیا کا ہر مذہب یہ سکھاتا ہے کہ آپ کی جو بھی کنڈیشن ہے یہ 2 وجہ سے ہے. ایک آپ کے اپنے اعمال اور ایک اوپر والے کی رضا.
اچھا ناصر صاحب، جب ایشوریہ رائے نے سلمان خان کے ساتھ بریک اپ کیا تو سلمان خان کا کیا ریئیکشن تھا؟ انہوں نے چھوڑ دیا؟ جی میری بات سنیں جی، سلمان خان کے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، ایشور رائے کے لیے یہ نئی بات تھی. ایشور رائے کی زندگی میں وہ پہلا مرد تھا جو آیا تھا. اچھا. تو اس کے لیے تو یہ ایک انوکھا تجربہ تھا، اور جس کو اس نے بعد میں ناپسندیدہ تجربہ قرار دیا. انٹرویو دیتے ہوئے کہ یہ میری زندگی کا سب سے تلخ اور سب سے برا تجربہ تھا. لیکن سلمان خان کے لیے یہ کوئی نیا تجربہ نہیں تھا. سلمان خان اس سے پہلے کتنی لڑکیوں کے ساتھ وہ کر رہا تھا. اس کے بعد جب یہ اس کی لائف سے گئی ہے تو وہ فوراً دوسری لڑکی کے چلا گیا. اس کا نام کترینہ کیف تھا. تو وہ کترینہ کیف کے باہوں میں چلا گیا. تو اس کے لیے تو یہ کوئی اس کا تو ایک کھیل ہے، اس کا یوں چیلنج کی یہ پروفیشن. کترینہ کیف بھی ان کو نہیں ملی؟ پھر نہیں ملے گی اس کو کوئی بھی نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ خود جو ہے ایک لڑکی پر صبر کرنے والا نہیں ہے. اس کی نیچر کچھ ایسی ہو گئی ہے. اس سے پوچھا بھی گیا تھا کہ آپ شادی کب کریں گے، تو اس کے بعد اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اس کی وجہ ہے کہ شادی جس نے کرنی ہوتی ہے اس کی زندگی میں جب کوئی لڑکی آتی ہے وہ شادی کر لیتا ہے. وہ زیادہ دیر نہیں لگاتا، اس کو پسند ہوتی ہے وہ. آپ دیکھ لیں ہندوستان میں بھی شادیاں ایسی ہوتی ہیں. جب شادی کرنی تھی اپنا ایشور رائے نے تو پھر میں وہاں آتا ہوں کہ اس نے پھر شادی کر لے گا. کیونکہ دنیا میں کوئی بھی جو دیکھے پھول ٹہنی پر ہوتا ہے نا، بہت خوبصورت لگتا ہے. آپ اسے جب توڑ کر لاتے ہیں تو اس کو زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے. پھر تو بات یہ ہے کہ وہ پتیوں کو سنبھال کے رکھنے کے ہر فن کسی آدمی کو نہیں آتا. لیکن ایشور رائے سنبھل گئی. سنبھلنے کے بعد پھر اس نے اپنے آپ کو سوچا کہ اب مجھے زندگی میں کچھ کرنا چاہیے. اس کو ایک گانا ملا جس گانے میں گجرارے امیتابھ بچن اور ابھیشیک دونوں تھے. ہاں دونوں تھے اس میں. وہ گانا اتنا وائرل ہوا کہ آج بھی وہ ہر شادی بیاہ میں گایا جاتا ہے. ایسے جیسے ہمارے گانے دیساں دا راجا میرے بابل دا پیارا، تو وہ گانا ہر شادی میں اور ہر موقع پر گایا جاتا ہے. اور وہ بہت اپریشیٹ ہوا ہے اس سے، گانے سے اور اس کی شہرت سے. ابھیشیک اور یہ جو ہیں امیتابھ بچن یہ ایشور رائے کے قریب آئے اور ایشور رائے ابھیشیک کے قریب آئے. اچھا. اب ابھیشیک جو تھا اس نے ایک ناکام ہیرو تھا، مطلب وہ کوئی سپر ہٹ ہیرو نہیں تھا. اور آج بھی اس کا جو مقام ہے وہ ہیرو کے تیسری لسٹ میں، تیسرے درجے کے وہ ہیرو میں آتا ہے. لیکن اس کی سٹیج بہت مضبوط تھی. وہ امیتابھ بچن کا بیٹا تھا. یہ بہت بڑی بات تھی امیتابھ فیملی کا تعلق ہونے کے. اس نے ان کے ایک اکٹھی فلم آئی، اس نے اس کو پرپوز کر دیا. اچھا. اسی فلم کے اندر؟ جی اسی فلم کے اندر. جی ہاں پرپوز کیا تو وہ چلتا رہا سلسلہ. وہ سنسیئر تھا. اب صاف ظاہر ہے جس وقت پرپوز کرتا ہے اور جب لڑکے اور لڑکی آپس میں گفتگو کرتے ہیں تو سب کچھ ڈسکس ہوتا ہے. اب یہ مجھے کسی نے نہیں بتایا، یہ میری ذاتی ڈسکشن ہے کہ جب ایک لڑکی ایسی جس کے بارے میں پورا پتہ ہو کا پھر ہے، یہ ہے، وہ ہے، فلاں ہے، اور اس کو ایک لڑکا پرپوز کرتا تو صاف ظاہر ہے وہ اس کے پہلا لڑکی کی جو بات ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ کل تم مجھے تانے دو گے کہ میرا سلمان خان کے ساتھ افیئر تھا یا میرا فلاں کے ساتھ افیئر تھا. کیونکہ اس کا افیئر ریتھک روشن کے ساتھ بھی مشہور ہوا. ہاں جی ہوا تھا، لیکن وہ بس ساتھ ہی دم توڑ گیا. لیکن اچھا ایسا کچھ تھا، صداقت تھی اس بات میں؟ میرا جہاں تک خیال ہے نا کہ میں نے جب پوچھا نا ایک دو آدمیوں سے اس دور میں تو کسی نے یہ تصدیق نہیں کی کہ تھا. اچھا. لیکن یہ اس نے کہا کہ ہاں جی سنا تھا ہم نے بھی. سنا ہم نے بھی تھا بالکل. ہاں لیکن ریتک روشن بڑے ان کے بارے میں ریسپیکٹیبل. ہاں لیکن وہ ریتک روشن تھا بڑا سینسیبل آدمی. اس نے ہمیشہ اس کے بڑی عزت کے ساتھ جب بھی ذکر کیا بڑے پیار سے ذکر کیا. اور اس نے کبھی دعویٰ بھی نہیں کیا میرا کوئی افیئر تھا. تو لیکن یہ ہے کہ جہاں تک میرا جو ذاتی خیال ہے کہ ایشور رائے جو تھی ہو سکتا ہے کہ اسے ریتک روشن پسند. ریتک روشن خوبصورت آدمی ہے، سلمان خان سے زیادہ خوبصورت آدمی ہے، اور وہ بھی بڑے باپ کا بیٹا ہے، کوئی چھوٹے باپ کا بیٹا نہیں ہے. تو ہو سکتا ہے کہ ایشور رائے کا کوئی انٹرسٹ ہو، لیکن وہ جو دبدبہ تھا دبنگ خان کا، سلمان خان کا، اس دبدبے سے ریتک روشن پیچھے ہٹ گیا ہوگا اپنی عزت بچانے کی خاطر. جیسے میں نے آپ سے پہلے کہا ہے کہ لوگ جب یہ دیکھتے تھے کہ یار یہ لڑکی ہے اس کے اندر سلمان خان انٹرسٹڈ ہے تو وہ ہیرو باقی جو تھے ایک طرف ہو جاتے تھے کہ ہنگامہ ہوتا تھا. اور اس نے ہنگامے کیے بھی، اور ایک دفعہ نہیں کہ کئی دفعہ کیے. تو اس سلسلے میں تو ابھیشیک سے بات ہو گئی کہ میں تو سلمان خان کے ساتھ تھی. ہاں تو اس نے صاف ظاہر بتایا ہوگا، کیونکہ یہ چھپنے والی بات تو نہیں، آج بھی وہاں ڈسکس ہوتی ہے اور اخباروں میں بھی آتا ہے جب ذکر ہوتا ہے، یہ ضرور ہوتا ہے مسئلہ. جی. اور میرا جہاں تک خیال ہے کہ ابھیشیک بچن نے یہ کہا ہوگا کہ ہر لڑکی کا ایک ماضی ہوتا ہے، ہر لڑکے کا بھی ایک ماضی ہوتا ہے. دودھ میں نہایا نہ لڑکی ہوتی ہے نہ لڑکا ہوتا ہے. تو ماضی کو بھول کے شادی کرنی چاہیے. لہٰذا اس نے کہا میں کوئی آپ کو ایسی بات نہیں کرتا. میرے خیال میں اس کے بعد شادی ہوگی. پھر اس نے بریک اپ لے لیا، پھر ایک بچی بھی ہو گئی. اور اس کے بعد پھر ان کا کم بیک بھی ہوا. انہوں نے ایک دو فلمیں پھر 5 سال بعد پھر کام کرنا شروع کیا.
تو اس لائف کو تو چھوڑ دیں کہ وہ اس میں کیسا رہا، لیکن بیچ میں آ کر یہ بات ہوئی کہ آخر کار ابھیشیک اور ایشور رائے کے درمیان بھی اختلافات جو شروع ہو گئے، اور وہ باقاعدہ مطلب ہے ڈسکس ہونا شروع ہوئے. پھر پوچھا گیا، صاحب ذرا دونوں سے سوال ہوتے تھے، اور یہاں تک بھی ہو گیا کہ ایک دفعہ جو ہے وہ اپنے بچی کو لے کر اپنے میکے میں چلی گئی، اپنے ماں باپ کے پاس، امیتابھ فیملی سے نکل گئی. لیکن وہ پھر جیسا ہوتا نا کہ جو بڑے ہوتے ہیں، کیونکہ یہ شادی جو ہوئی تھی یہ ماں باپ کو درمیان میں رکھ کر ہوئی تھی. ہاں جی بالکل. تو دونوں والدین شریک تھے اور شادی ہوئی. تو پھر میرے خیال ہے کہ دونوں والدین پھر بیٹھے اور انہوں نے اپنی بچی کو سمجھایا ہوگا، انہوں نے اپنے بیٹے کو سمجھایا ہوگا. لہٰذا وہ رشتہ ابھی تک چل رہا ہے، اور ہماری دعا ہے کہ دنیا میں جتنے بھی رشتے میاں بیوی کے بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو آخر تک لے کر جائے. کیونکہ یہ واحد رشتہ ہے جو انسان خود بناتا ہے، باقی رشتے آپ کو بنے بنائے ملتے ہیں. کوئی بھائی کو بھانجا، کوئی یہ بھتیجا. یہ رشتہ لڑکی بھی خود بناتی ہے، لڑکا بھی خود بناتا ہے. اور دیکھیں وہ رشتے نہیں ٹوٹتے. اس رشتے میں یہ ہے کہ ایک لفظ سے جڑتا ہے، ایک لفظ سے ٹوٹ جاتا ہے. اور اس کا ٹوٹنا جو ہے یہ حلال تو ہے، طلاق دینا مرد کا حق تو ہے، طلاق لینا بیوی کا بھی حق ہے. لیکن اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ یہ واحد حلال حق ہے جو مجھے پسند نہیں ہے، کیسے استعمال نہ کرو تو بہتر ہے. صحیح بات ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا میں سب سے زیادہ جو دیکھیں لڑکی کا باپ مر جاتا ہے، ماں مر جاتی ہے، بہت دکھ کی بات ہوتی ہے. لیکن لڑکی کمزور نہیں ہوتی، دکھی ہوتی ہے، صبر آ جاتا ہے. لیکن جب اسے میاں گھر سے نکال دیتے ہیں تو لڑکی مر جاتی. اس سے بڑا دکھ ایک لڑکی کی زندگی میں نہیں آتا کہ کوئی شوہر جو اپنی بیوی کو گھر سے نکال دے. یہ اس لڑکی کی ذات کی نفی ہوتی ہے، اور دنیا میں کوئی بھی شخص اپنی ذات کی نفی برداشت نہیں کرتا. یہ شوقن کیوں عورت برداشت نہیں کرتی؟ اس میں اور کوئی وجہ نہیں. حالانکہ دیکھیں شوہر ہوتے ہیں کہ ہاں جی ایک گھر آپ کو 10 مرلے کا لے کے دیا، آپ کو بھی دے دیا، آپ کو اتنے پیسے، اس کے بھی اتنے پیسے، برابر کہا کہ یہ وہ ایک رات ادھر رہوں گا ایک رات ادھر رہوں گا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کلام پاک میں کہہ دیا کہ تم انصاف نہیں کر سکتے، جو چاہو نہیں کر سکتے. بات صرف وہ ہے کہ اور کچھ نہیں ہوتا، صرف لڑکی اکیلے میں بیٹھی سوچتی ہے کہ آج وہ ادھر گیا ہے نا دوسری لڑکی کے پاس، تو اس کا مطلب میرے اندر وہ چارم نہیں رہا، میں شاید آج اتنی خوبصورت نہیں ہوں، یا میں اچھی اتنی نہیں ہوں. تو یہ جو چیزیں یہ لڑکی کو مار دیتی ہے. تو میری اپنے سننے والے سامعین اور ناظرین کو ایک ہی التجا ہے کہ خدا کے لیے وہ لمحہ نہ آئے آپ کی زندگی میں جب آپ کی وجہ سے کوئی لڑکی آدھی مر جائے گھر میں بیٹھی بیٹھی. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. کر لیں شادیاں، آپ کو جائز ہے، آپ کو روکتا کوئی نہیں ہے، لیکن اگر شادی کریں تو کسی مجبوری میں کریں، اور اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ اچھا سلوک رکھیں. اور ہو سکتا ہے مجبوری آپ کی اولاد نہیں ہوتی ہو، یا آپ کی پہلی بیوی آپ کے ساتھ حق زوجیت نہ ادا کر سکتی ہو، یا بیمار ہو، یا کوئی بھی وجہ ہو، تو اس کی عزت اور اس کا مقام ادھر ادھر نہ ہونے دیں، شادی کر لیں. لیکن ایسا ہوتا نہیں، لوگ عجیب و غریب قسم کی حرکتیں کرتے ہیں. بہرحال ہماری دعا ہے کہ ایشور رائے کی اور ابھیشیک کی جو شادی ہے وہ قائم رہے. تو اللہ تعالیٰ ایشور رائے جیسی عزت شہرت مقام ہر عورت کو دے. لیکن جتنا بڑا کسی کا سر ہوتا ہے اس کا سر درد بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. وہ جتنی بڑی خاتون تھی، جتنی بڑی اس کو شہرت ملی، جتنا دکھ بھی اسے اتنی ملا. یہ میں مان ہی نہیں سکتا کہ کسی لڑکی میں ایک لڑکا آیا ہو جس سے پیار کرتے اس کی زندگی سے چلا گیا ہو اور یہ دکھ اس کے دل سے نکلا، کبھی نہیں نکلتا. یہ نہیں نکل سکتا. یہ لہٰذا میں وہی کہوں گا کہ یہ دکھ اور درد جو ہے یہ انسان کو سہنا اگر ہے تو میں وہی بات کہوں گا کہ اس دولت ہر آدمی کی خواہش، عزت ہر آدمی چاہتا ہے، شہرت ہر آدمی چاہتا ہے. لیکن جیسا میں نے کہا کہ جب یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں تو انسان نہیں رہتا. میں چونکہ انسان وہی رہے گا جو اپنے جس کی جڑیں مذہب میں ہوگی، جو دین سے دور نہیں ہوگا. میں اپنی تعریف تو نہیں کرتا، لیکن جب میں گاڑی میں جا رہا ہوتا ہوں، اتنی قیمتی گاڑی میں ڈرائیور چلا رہا ہوتا ہے، تو میں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ میں بڑا ہو گیا. میں یہ سوچتا ہوں کہ انہی سڑکوں پر میں پیدل بھی جاتا رہا ہوں، میں امنی بس میں بھی جاتا رہا ہوں. کنڈکٹر کو 10 پیسے دے کر پورا ٹکٹ بھی نہیں لیتا تھا، میں وہ وقت بھی دیکھا ہے.
پھر میں 188 روپے کا کلرک تھا اس لاہور میں, 25 روپے کے گھر میں رہتا تھا. کئی دفعہ میرے گھر کو تالا لگا, میں کرایہ نہیں دے سکتا تھا. تو جب اس وقت کو میں یاد کرتا ہوں تو پھر میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ یا اللہ وہ بھی میں تھا, یہ بھی میں ہوں. اس وقت بھی تو تھا, آج بھی تو ہے. تو تو نے جس حال میں رکھا میں اس حال میں خوش ہوں, کیونکہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط فیصلے نہیں ہوتے. اور انسان کے اگر زندگی پر کوئی برا وقت آئے, کبھی اللہ کو گلا نہ دے, کبھی زمانے کو برا نہ کہے, اپنے آپ کے گریبان میں خود جھانکے اور دیکھے میرے سے کون سی غلطی ہوئی ہے کہ آج میں ذلیل ہو رہا ہوں, یا آج میں تنگ دست ہو گیا ہوں, یا آج میں غریب ہو رہا ہوں, یا آج مجھے لوگ چھوڑ کر چلے گئے. اللہ تو نہیں کسی سے کہتا کسی چھوڑ دو, اللہ نہیں کہتا, اللہ ہی لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے اس کی عزت کرو. جب آپ اس عزت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے تو پھر اللہ ہی ان کے دلوں میں ڈال دیتا آپ اس کی عزت نہ کرو. تو میں ہر ڈائریکٹر کو اور ہر پروڈیوسر کو بھی یہ سمجھایا کرتا ہوں, اور یہ نصیحت سلمان خان کے لیے بھی ہے کہ یار اللہ اگر تمہیں عزت دے تو عزت کی کرسی پر بیٹھ کر کسی کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر اس کی عزت سے مت کھیلنا, ورنہ یہ کرسی تم سے چھین لی جائے گی. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.